अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 26 मार्च आज तारीख है, दिन है जुमेरात का। अगर हिसाब लगाएं तो आज ईरान के ऊपर मुसल्लत करदा जो जंग है उसका 27वां रोज़ है। ज़ाहिर है इस जंग की वजह से सारी दुनिया के ऊपर असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तान बीइंग क्लोज नेबर, हम नेबर हैं ईरान के, नेक्स्ट डोर नेबर जिसे कहते हैं, तो हमारे ऊपर भी उसके असरात पड़ रहे हैं। तो आज एक इंतहाई अहम मीटिंग जो है सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको चेयर किया, वहाँ पे हुई, और जिसके अंदर तमाम पाकिस्तान की मिलिट्री और सियासी क़यादत मौजूद थी। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ। इसके साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी 25 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम का वाक़या हुआ, तब से लेकर अभी तक इंडिया ने यकतरफा फैसला करके उसको सस्पेंड किया हुआ है। उसके क्या असरात पड़ रहे हैं खित्ते की सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान के हवाले से क्या इसके ऊपर बयानिया अपनाया गया है, इंटरनेशनल जो कोर्ट्स के अंदर हम इस केस को किस तरह लड़ रहे हैं, ये भी जो है मौजू प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन पहले सबसे जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान और इजराइल की जंग के हवाले से मुख्तलिफ वक़ुआत रूनुमा हुए हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। जौहर सलीम साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी है। और मामूल चौधरी गुलाम साहब लाहौर से, हसन यूब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के जो वाक़यात मुख्तलिफ हुए हैं उसके ऊपर अगर नज़र दुराएं तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात और उनके मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि जो इक़दामात वो उठा रहे हैं, उनसे अंदाज़ा ये होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग से निकलना चाह रहे हैं और एक गलती हो गई और इस गलती को सुधारने के लिए वो किसी बहाने की तलाश में है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं वो ये भी हैं कि अमरीकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पे जो हॉकिश लोग हैं जो इस जंग के हक़ में हैं, वो ज़ोर दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर के ऑन ग्राउंड, ख़ास तौर पर जो हर्ग आइलैंड है जहाँ से 90% ईरानी तेल की तरसील होती है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए। ये बात भी चल रही है। तो मुख्तलिफ खबरें हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, आपको याद होगा 5 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक डेडलाइन दी थी जो है 27 मार्च तक की, जो कि कल डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, कि 48 घंटे के दौरान अंदर जो है ईरान हमारी शराइत मान ले, नहीं तो हम ईरान के ऊपर जो है आग बरसा देंगे और एक अनलीश करेंगे, ऐसी जो है इस अंदाज से हमला करेंगे कि ईरान को समझ नहीं आई कि करना क्या है। फिर विद इन 24 आवर्स आपने देखा कि लोगों ने समझाया कि प्रेसिडेंट साहब ये आप जो काम किया ये काबिल अमल नहीं है। तो फिर उन्होंने यू टर्न लिया और यू टर्न में उन्होंने ये कहा कि मैंने 5 दिन की डेडलाइन तय की है और इस 5 दिनों के दौरान अगर जो है बात मान लेता है ईरान, तो फिर हम मामला जो है ये हम मज़ीद हमले, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी का जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, उसके ऊपर हमले नहीं करेंगे। तो कल वो डेडलाइन ख़त्म हो रही है। अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के जंग का ख़ात्मा हो जाए। आपको याद होगा इस जंग की वजह से इस महीने के आखिर में उन्होंने जो विज़िट करना था चाइना का, उसको उन्होंने मुलतवी कर दिया था और उसके ऊपर इन्हें तहरीर की थी और सोशल मीडिया के ज़रिए इन्फॉर्म किया था कि बिकॉज ऑफ दिस वॉर आई एम नीडेड इन अमेरिका, लिहाजा हम रीस्केजुअल करेंगे जो अपना दौरा है, मेरा जो दौरा है चाइना का। वो आज खबर आई है कि वो दौरा रीस्केजुअल हो गया है, वो अब होने जा रहा है मई में। 13-14 मई की तारीखें आ गई हैं। इसके ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर वो देख सकते हैं आप, तहरीर आ गई है 14 और 15। उन्होंने कहा जी मई को मैं जाऊँगा फर्स्ट लेडी मिलानिया के साथ, और ये एक बड़ा ही हिस्टोरिकल जो है मौका होगा। इस खबर को लेके अब मुबसरीन ये बात कर रहे हैं कि 14 और 15 मई से पहले इस जंग को प्रेसिडेंट ट्रंप जो है रैप अप करना चाह रहे हैं, इसका खात्मा करना चाह रहे हैं, इसका कोई हल करना चाह रहे हैं। इसके हवाले से आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर ये स्टोरी भी आई है। ट्रंप टेल्स एड्स ही वांट्स स्पीडी एंड ऑफ ईरान, वो इस जंग को जो है स्पीड से ख़त्म करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो अगली स्लाइड्स हैं, डेली टेलीग्राफ की खबर भी के अंदर भी यही छपा है। ट्रंप टेल्स एड्स ही वांट्स स्विफ्ट एंड टू वॉर। ये पहला सवाल है जो कि हम पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, प्रेसिडेंट ट्रंप बातें तो वो कर रहे हैं कि जी मैं जंग जीत गया हूं, और ये भी बयान आ रहे हैं कि ईरानियन ऑफिशियल्स जो हैं वो मरे जा रहे हैं मेरे से बात करने के लिए,
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کب اس جنگ کا میں نے خاتمہ کرنا ہے. تو پھر کسی نے سوال کیا کہ جی آپ کو کب پتہ چلے گا یہ جنگ ختم ہوگی؟ جس نے کہا when I will feel in my bones, جب میری ہڈیوں کو پتہ چلے گا. اب ان کی ہڈیوں کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کمیونیکیشن سسٹم ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, وہ کیا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ہڈیوں تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ود ان لائک 6 ویکس جو ہیں ہم اس کو ختم کر دیں گے, کیونکہ کل ہم دیکھ رہے ہیں کل یا پرسوں یہ پورا اس کو مہینہ ہو جائے 4 ہفتے ہو جائیں گے. جوہر صاحب. جی جو انہوں نے کہا, خیر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی جب ان کی گٹ فیلنگ ہوگی, جب ان کو لگے گا کہ جو ہے کہ ہو جانا چاہیے, تو جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ دیکھیں, اب تو بات مذاکرات کی طرف جا رہی ہے اور پاکستان کے اس میں بہت کردار اس وقت ہے ایک میڈیشن میں, فیسیلیٹیشن میں. تو اب ہماری امید سب کی تو یہ ہونی چاہیے کہ جی اس کا حل جو ہے, اور میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس طرح کی, وہ ایک بارگیننگ پوزیشن متعین کرتی ہیں دو پارٹیز کی. باقی ایونچولی حل جو ہے وہ تو پھر مذاکرات کی میز پہ آنا ہوتا ہے. تو اس میں اب کافی زیادہ انہوں نے اب دیکھیں جو ہے ان سارے ہفتوں میں تباہی تو دونوں طرف کافی پھیلی ہے. خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا تو بہت ہی زیادہ ہے, لیکن انہوں نے ریٹیلیشن جو کی ہے وہ بھی بہت افیکٹو تھی. تو اب یہ اس وقت جو ہے آف ریمپ کے لیے بہت اچھا وقت ہے, کیونکہ ایک لوز سچویشن ہے سب کے لیے, اسے ایک سچویشن میں اس کو بدلنا ہے. اب 15 پوائنٹس دیکھیں ادھر سے آگے ہیں, امریکہ کی طرف سے 6 پوائنٹس جو ہیں ایران کی طرف سے آئے ہیں. ان پوائنٹس کو دیکھیں تو دیکھیں دونوں طرف ظاہر ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہوتی ہے, اور ایران نے کہا بھی ہے کہ یہ تو امریکہ کے جو 15 پوائنٹس ہیں یہ میکسیملسٹ ہے, اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ ظاہر آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں اس میں ڈالنا چاہتے ہیں. ایران نے بھی کئی ایسی چیزیں ڈالی ہیں جو نہیں بظاہر تو ہو سکتا کہ بظاہر لگتا کہ وہ ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ ریپریشنز کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ سارے امریکی اڈے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو یہ تو بہت ہی مشکل جو ہے امر ہے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو اوور لیپ کرتی ہیں دونوں سائڈز پہ. اور پھر دیکھیں پھر امریکہ کی طرف سے پھر وہ بھی ہیں جس کو کہتے ہیں نا, اگر اسٹک ہے تو کیرٹ بھی ہے کہ جی آپ سینکشنز بھی ہٹا دی جائیں گی, آپ کو بلکہ اکنامک کوپریشن ہوگی ایران کے ساتھ, تو وہ بھی ہے, اور ایران کے لیے سینکشنز کا ہٹنا بھی بہت اہم ہے. تو امید تو یہی کرنی چاہیے کہ دیکھیں اس سے یہ صرف دونوں ملک متاثر نہیں ہوئے, خلیجی ممالک کو دیکھیں کتنا نقصان ہوا ہے, پھر اس خطے کو, پھر جو ملک ہیں یہ سارے جو پاکستان بشمول, اور پھر انڈیا, آگے دیکھیں ساؤتھ کوریا, جاپان, چائنا, اب جو ہے جن کا زیادہ تر تیل جو ہے ایک بڑا حصہ تیل کا وہ گلف سے ہی آتا تھا. اور پھر صرف گلف سے تیل نہیں آتا, گلف سے 31% دنیا کی گیس وہاں سے آتی ہے, 34% دنیا کی فرٹیلائزرز وہاں سے آتی ہیں. تو وہ تو اگر یہ جنگ زیادہ طویل ہوتی ہے تو یہ تو ایک جو ہے صرف انرجی کا کرائسس کریٹ نہیں کرے گی, یہ دنیا میں ایک فوڈ کرائسس کریٹ کر دے گی, اور پھر ایک معیشت جو دنیا کی ہے وہ ریسیشنری انوائرمنٹ میں چلی جائے گی, کساد بازاری کی طرف. تو ایک بڑا کی دھچکا ہوگا. آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 73 کی جو آئل امبارگو تھا جو عرب کنٹریز کا, اس سے زیادہ بڑا یہ جھٹکا ہو سکتا ہے. بالکل جوہر صاحب, معاشی دباؤ بہت زیادہ, انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ, معیشت کا بہت زیادہ پریشر ہے. یہی سوال حسن جو ان کی وائٹ ہاؤس کی وہاں پہ اسپوکس پرسن ہے کیرولین لیوٹ, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑے ایک ڈفرینٹ انداز سے جواب دیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا رہے ہیں. President's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. وہ کئی یہی فرما رہی ہیں حسن کہ آپ جنگ ہار چکے ہوئے ہیں, مان لیں, اور ہم بالکل بلف نہیں کر رہے. اگر ایران نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم اس انداز سے حملہ کریں گے کہ پھر ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوگی, جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں چاہ رہے, وہ امن چاہ رہے ہیں. سعید جلیلی ہیں ممبر نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ایران کے, اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کیا لکھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں ایران کے وہ اب دشمن کے اوپر, امریکہ کا وہ ذکر کر رہے ہیں, اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے, اور ہمارا جو ریسنٹ ایکسپیرینس ہوا وہ اس کی بہت بڑی ایک واضح مثال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ ایک ٹول آف ڈسیپشن کے طور پر امریکہ کر رہا ہے,
امریکہ از ناٹ سیریس انف ان دیز نیگوسیشنز. یہ ان کی رائے ہے. اور عباس عراقچی صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ ہم بات چیت تو کریں لیکن نیگوسیشن وہ کیا فرمانے سنیے. عرض بکنم این که گاهی پیام‌های تبادل بشه از طریق کشورهای دوست یا از طریق بعضی از افراد مختلف. این نه اسمش گفتگو هست نه اسمش مذاکره است. این وجود داشته و ایده های هم مطرح کردن. حالا بعد دیدم که در یک دو جا اسمشو گذاشتن مثلا 15 ماده یا از این حرفا. اینها رو در قالب ایده های مختلفی رو مطرح می‌کردن که همه اینها به مقامات عالی کشور منتقل شده و اگر که لازم باشه که موضعی گرفته بشه قطعاً تشخیص داده خواهد شد. ناظرین، عباس عراقچی صاحب ظاہر پرشین کے دنوں بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغامات ایکسچینج ہو رہے ہیں. جو 15 وہاں پہ ڈیمانڈز آئی, اس کے بعد پھر 5 ایرانینز دی. انہوں نے کہا جی لیکن یہ ابھی فارمل بگننگ آف دا نیگوسیشنز نہیں ہیں. اس کے اوپر آج اسحاق ڈاٹ صاحب نے بھی کلیریفائی کیا ہے کہ یہ ہم میسیجز ریلے کر رہے ہیں دونوں طرف سے. مطلب جو امریکہ سے میسیج آ رہا ہے ایران اور ایران کے سامنے سے, ایران سے جو میسیج آ رہا ہے امریکہ کے درمیان. لیکن ظاہر ہے جو معاملہ آگے بڑھے گا سب کے سامنے رکھا جائے گا. یہ آپ کے سامنے حسن, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز شیئر 15 پوائنٹس جو کہ جس کے اوپر ایران سوچ بچار کر رہا ہے. ساتھ میں نے کہا کہ جو ہمارے برادرلی ملک ہیں ترکیہ اور ایجپٹ وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. سوال میرا آپ سے, پریزیڈنٹ ٹرمپ از لوکنگ فار اے گرینڈ ڈیل, ایک ایسی ڈیل جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک فاتح کے طور پر اس جنگ سے باہر نکلیں. آپ جیسے لوگوں کا یہ خیال ہے, مبصرین جو سیریس مبصرین وہ کہتے ہیں تسی بہت پیڑے پھنسے ہو, فاتح شاید مشکل ہے, کوئی گیو اینڈ ٹیک ہی کرنا پڑے گا. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ ایران کے اندر جتنی ڈسٹرکشن ہو چکی ہے اس کے باوجود ایران جو ہے وہ جھکا نہیں, جو بات ماننے والی ہے. اور یہ ثابت کیا ایرانیز نے کہ جتنی مرضی تباہی ہوگی, جتنی مرضی اموات ہوگی, جتنا زیادہ نقصان ہو چکا, انہوں نے پرواہ نہیں کی. اور ابھی ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی تمام جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو چکی ہے. آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہو چکی ہے. اس کے بعد ایران میں اس وقت سینٹرل کمانڈ نہیں ہے. یہ بات آپ سمجھیں. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ بٹ دے مینیجنگ ویل. کس طریقے سے جی پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں سعودی عرب پر حملہ نہیں ہوگا, پھر ہوتا ہے نا. سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں نا. کیا سعودی عرب کی بیس سے امریکہ جو ہے وہ حملے کر رہا ہے؟ نہیں, کوئی سپیس نہیں ہوئی. نہ ان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے نہ ان کی بیسز استعمال ہوئی ہیں. وہ انہوں نے الاؤ ہی نہیں کیا, کویت نے اینڈ سعودی عرب نے. یہ اس حد تک میرے پاس انفارمیشن ہے. باقی جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز سے استعمال ہوئی ہیں, وہاں پر حملے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا نہیں ہوگا جی, پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا, لیکن ہوا نا پھر اس کے بعد. تو سینٹرل کمانڈ نہیں ہے. جو ان کی جو بات کر رہے ہیں کہ مطلب ایشو یہ ہے کہ ایران کے پاس ایک ماڈل پہلے سے دے کے جا چکے تھے آیت اللہ خامنائی کی اگر شہادتیں ہوگی, ٹاپ لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہوگی, یہ کرنا ہے. وہ آیت اللہ کی انہی باتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد شاید چل رہا ہے. اس پورا جو وار کا پلان تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ اپنے اس کرائسس سے کس طرح ڈیل کرتی ہے ود ان ایران. جو کرائسس ہے دیکھیں ایران اور وہ یعنی امریکہ سے تو انہوں نے بات کرنی نہیں ہے. وہ بات اس وقت جب تک پاکستان کے ذریعے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کہ نزدیک نہیں آئے گی, یعنی ان کے جو اتفاق رائے کے قریب نہیں آئیں گے, تب تک بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تب تک یہ جب تک سگنیچر نہیں ہوگا تب تک یہ جنگ نہیں ہوگی. سوال کو تھوڑا سا الٹ کریں حضرت, جو میں نے آپ سے سوال کیا. سوال یہ ہے کہ اگریسر ہے امریکہ اور اسرائیل, جنگ جو امپوز کی ہے ان دو ممالک نے. اب جنگ کا خاتمہ بھی ان دو ممالک نے کرنا ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی حملے بند کریں, اس کے بعد بات چیت آگے بڑھے گی. میرے ایک بڑے سمجھدار دوست ہیں, انہوں نے کہا جی جنگ جس نے سٹارٹ کی ہوتی ہے اختتام وہ نہیں کر سکتا, نہیں جنگ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. مطلب سچ اے وائز مین. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے وہ کہا جاتا ہے کہ جنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن آپ خاتمہ نہیں کر سکتے. وہ آپ تو نہیں, آپ نے بتایا تھا مجھے. نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا, بالکل یہی بات ہے. تو وہی سوال کا جواب لیکن یہاں پہ ورلڈ آف جو وار آف چوائس ہے وہ امریکہ نے شروع کی ہوئی ہے, تو بند بھی امریکہ نہیں کرنی ہے. امریکہ تو طریقے سے کہہ رہا ہے نا جی بس ختم کریں, لیٹس کال اٹ آف. اب ایرانینز ختم نہیں کر رہے نا. ایران نے کہا جنگ آپ نے شروع کی ہے, ختم ہم کریں گے, اور وہ ختم نہیں کر رہے. اب وہ ختم کس طریقے سے ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ٹرمز ہیں, اس پر آ جاؤ. اب اپنی بیسس کو نکال دو. اس کو خالی کرنے کی جو بات ہے وہ جو ایرانینز کا موقف ہے کہ 5 سال پہلے آپ نے افغانستان سے اپنا جو ہے وہ خالی کیا نہیں کیا, سامان چھوڑ کے بھاگے یہاں سے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر تو افغانستان کے عوام چاہتے تھے کہ آپ جاؤ, لیکن سپوزٹلی سعودی عرب میں یا قطر میں ان کی بیسز موجود ہیں. سعودی کہے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیکورٹی ہمیں پرووائڈ کرتے رہیں.
یا قطری کہیں کہ ہمیں جو آپ سیکورٹی پرووائڈ کرتے رہے تو کیا ایران کے کہنے پر وہ خالی کر دے امریکہ؟ جی کچھ سوالات ایسی ہیں جو کہ یعنی اس کے اوپر ابھی لچک دکھانی ہوگی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کرے گا کہ یہ معاملات حل ہوں گے. چوئی صاحب، ایران کی طرف سے ایک واضح ایک شرط رکھی گئی ہے نیگوسیشنز پہ جانے سے پہلے، جسے کہتے ہیں نا کہ سی بی ایمز کے لیے، کہ آپ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر حملے بند کر دیں اور ہم بات چیت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بات چیت آگے بڑھے گی. پیٹ ہیگزیکس جو ہے وہ پچھلے ایک مہینے سے روزانہ پریس کانفرنس کرتا ہے، کہتے ہیں ہم آگ برسا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ برسا رہے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ آگ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس انداز سے تو ان کے مقاصد حاصل نہیں ہو رہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے چوہے صاحب، آپ ظاہر فالو کر رہے ہیں سارے پروسیس کو، کیا یہ دونوں طرف کسی ڈیل پہ پہنچیں گے؟ ایران ڈر جائے گا بقول جس طرح جو ہے کہ کافی ڈیتھ ڈرے گا نہیں کبھی بھی. جی چوہے صاحب. بھائی آپ کو ایک مہینے میں نظر نہیں آ گیا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے کیا مقاصد تھے، سوائے انہوں نے انوسنٹ لوگ جانے لینے کے، شہادتوں کے انبار لگانے کے، تباہی بربادی کو دعوت دینے کے، اور کیا کیا ہے؟ ایران از جسٹیفائڈ ٹو کاؤنٹر امریکن ایگریشن اور اسرائیلی نیفیریس ڈیزائن، اور ہیٹس آف ٹو ایرانین پلانز. اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا ہے. اتنی تباہی ایران کی نہیں ہو رہی جتنی اسرائیل کی ہو چکی ہے. اور میں نے کئی میڈیا جو ہے نا، ایک ملک کے نہیں ہے، ان سے روز دیکھتا ہوں کہ وہاں کی جو خبریں ہیں وہ دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے جو انہوں نے مظالم کیے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے 3 سوالوں کے جواب لے دیں نا جارج سلیم صاحب سے. جی پلیز. کہ آیا امریکہ اب کیا چاہتا ہے؟ نمبر 1، اسرائیل جو ہے اتنی تباہی کے باوجود وہ چاہتا ہے لڑائی جاری رہے، کیونکہ اسرائیل تو افورڈ نہیں کر سکتا جس حد تک اس کی تباہی بربادی ہو گئی ہے، اور اس کا جو امیج ہے وہ پارا ہو گیا ہے. کیونکہ وہ جو ان کا بھرم تھا نا کہ وہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے پوری دنیا. اور ویسے بھی محترم دانشور صاحب جو فرما رہے ہیں نا کہ ان کا تحفظ، کیسا تحفظ کیا امریکہ کے؟ تو اپنا برا حال ہو گیا ان علاقوں میں، ان ملکوں کا کون سی تحفظ ہو رہی ہے؟ عجیب باتیں کر رہے ہیں. اور چوتھی بات مجھے یہ بتایا جائے کہ اب بات چیت جو ہونی تھی کہاں گئی؟ وہ کبھی کہتے ہیں وہ جہاز خفیہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو واٹ ہیز ہیپنڈ؟ کوئی بات چیت کے آثار نظر نہیں آ رہے. ایران کو کوئی جلدی نہیں. ٹرمپ کہتا ہے جی مجھے اس کے خواب میں شاید چٹھیاں ڈال رہے ہیں ایرانی کہ آجو ہمیں بچا لو. عجیب باتیں کر رہے ہیں. بھائی بات سیدھی سی ہے، اسرائیل اور امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں اس وقت تک ناکام ہے. کل کیا ہوتا ہے؟ اب وہ ایٹمی اسلحہ استعمال کرتے ہیں یا اور تباہی بربادی کو کوئی نئے مشن شروع کرتے ہیں، ون کینٹ سے. لیکن اس لمحے تک امریکہ کے جو بھی دھمکیاں اور جو یہ کر رہے ہیں نا، وہ ان کے مقاصد نہ صرف نہیں حاصل ہوئے، بلکہ ان کے جو گھمنڈ تھا اور جو ان کے دعوے اور جو ان کی بڑکیں تھیں، اللہ کے فضل سے زمین بوس ہو گئی ہیں اور دنیا ایک نئے آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے. جوہر صاحب، جو سوالات چودھری صاحب نے رکھے ہیں آپ کے سامنے، اس کے اوپر اس پہ جانے سے پہلے یہ ٹرمپ کے سابق جو وزیر دفاع ہیں جنرل میٹس، جیمز میٹس، انہوں نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے. اب ظاہر فارمر فوجی بھی ہیں، ہائیسٹ لیول پہ انہوں نے سرو کیا ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹرمپ یک طرفہ فتح کا اعلان کر کے اس تنازع سے نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران جارحیت جاری رکھ سکتا ہے اور ابنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ کر باری قیمت وصول کر سکتا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مشکل صورتحال میں اس وقت پھنس چکے ہوئے ہیں. میں بہت زیادہ آپشنز کی نشاندہی نہیں کر سکتا. بینگ فارمر فوجی اور جنرل اور وزیر دفاع، ان کا یہ کہنا بڑا اہم بات ہے. اس کے بعد وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہم فتح کا اعلان کر دیں تو ایران کہے گا کہ ابنائے جو ہرمز ہے اس کی ملکیت ہماری ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہر اس جہاز پر ٹیکس لگایا جائے گا جو وہاں سے گزرے گا. اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کسی بھی فریق میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دوسرے فریق کو اس کی موجودہ پوزیشن سے پیچھے ہٹائے. یہ ہے. اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تیز امریکی انخلاء مشرق وسطیٰ کے خلیجی عرب ممالک کو بھی انتشار کا شکار کر دے گا.
اس کے بعد امریکی فوجی کامیابیوں کا کوئی اسٹریٹجک نتیجہ نہیں نکلا. فائنلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے کچھ اعلانیہ اہداف جیسے غیر مشروط ہتھیار ڈالنا, رجیم چینج ہم طے کریں گے. اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا واضح طور پر بے معنی اور خیالی تھے. چوہدری صاحب کا سوال بہت خوبصورت انہوں نے کر دیا ہے کہ جی بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے, آپشنز بڑے کم ہیں. جوہر صاحب. جی بالکل, چودھری صاحب نے بہت ہی اہم جو ہے نا سوال کیا ہے. اور جنرل میٹس کی آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ جنرل میٹس سے میری ملاقات جو ہے نا کوئی 2013 کی بات ہے شاید, اچھا اس وقت ہوئی تھی. اور وہ امریکہ کے اس وقت تو یہ جو ہے نا ان کی سینٹ کام کے ہیڈ خیال ہے, اور اس وقت وہ ہماری ملاقات اتفاق سے وہ امریکہ کی ایک ایئرکرافٹ کیریئر پہ ہوئی. میں اس وقت بحرین میں سفیر ہوتا تھا. تو جنرل میٹس خیر جو ہے بعد میں پھر وزیر دفاع بھی رہے, اور اس وقت جب ان سے بات چیت ہوئی تو پاکستان کے وہ کافی مداح تھے. خیر تو انہوں نے جو کہا تو ظاہر ان کا تجربہ تو بہت زیادہ ہے. اتفاق کی بات ہے جو ابھی بھی اس وقت جو ان کے سینٹ کام کے چیف ہیں, یہ بھی کیونکہ بحرین میں 5th فلیٹ ہے امریکہ کا, اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ جو ان کا 5واں بیڑا ہے, تو اس میں ادھر ان کا ایک وائس ایڈمرل اس کو ہیڈ کرتا ہے. تو ابھی جو یہ سینٹ کام کے اس وقت ہیڈ ہیں یہ 2021 سے 2024 تک یہ بھی وائس ایڈمرل وہیں پہ رہے ہیں. یہ 5ویں بحری بیڑے کو وہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے. تو ان کو ظاہر ہے کہ ایکسپیرینس تو ہوگا کافی, لیکن جنرل میٹس کا ایکسپیرینس ظاہر ہے ان سے بہت زیادہ. اب جو بات جو چودھری صاحب نے کی ہے تو بالکل دیکھیں, بالکل یہ کوئی آسان صورتحال نہیں ہے, بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی جو ہے جب رجیم چینج کی باتیں ہوئی تھیں تو میں نے تو شروع میں ہی کہا تھا کہ صرف ایریل بامبنگ سے اگر یہ تصور کیا جائے کہ ایران جیسے بڑے ملک میں رجیم چینج ہو سکتا ہے تو وہ تو جو ہے نا ایک جو ہے نا خام خیالی ہوگی. بیکاز ایران ایک دیکھیں ایران کا جو رقبہ ہے 1.7 ملین کلومیٹر اسکوائر, پاکستان سے بہت بڑا ملک ہے جغرافیائی طور پہ, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ رجیم وہاں ڈیپلی انٹرینچڈ ہے, دہائیوں سے ہے, اور اس کو عوام کے ایک بڑے سیگمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے. تو ان سارے عوامل کے اوپر انہوں نے جو اپنا ڈیفنس کا سسٹم رکھا جس کو وہ موزیک سسٹم کہتے ہیں, وہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے 20 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا پورے ملک کی کمانڈ کو, کہ اگر کوئی مسئلہ بھی ہو جائے, ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ایلیمینیٹ بھی ہو جائے, تو سسٹم اسی طرح جو ایٹ لیسٹ جو ملٹری سسٹم ہے بالکل اسی طرح چلتا رہے, جو چلتا رہا. ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی اس طرح سے رکھنا نہیں آیا, تو وہ تو ہے بالکل. لیکن دیکھیں اب اصل چیز یہ ہے کہ یہاں سے آف ریم کیا ہوگا دونوں ملکوں کے لیے, امریکہ کے لیے اور ایران کے لیے, کیونکہ اس سچویشن سے اب کہاں جائیں گے. اس سچویشن سے دیکھیں اب نقصان تو جس طرح میں نے کہا دونوں طرف ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کیونکہ ایران کا ڈیفنس نہیں تھا, جو ہے دوسری طرف جو ہے ان کے کچھ بھی ہے وہ تقریباً وہ 90% کے قریب جو ہے وہ میزلز روک رہے تھے, تو 10% جو پینیٹریٹ کر رہے تھے ان کے ڈیفنسز میں, انہوں نے بڑی تباہی مچائی. تو اگر ظاہر ہے ایران کی طرف تو کوئی بھی ڈیفنس نہیں تھا, لٹرلی جو ہے نا ایک امپیونٹی سے وہ ساری بامبنگ کر رہے تھے اور اسٹرائکس کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن انہوں نے ریزیلینس بھی بہت زیادہ دکھائی ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت یہ ہے ایران کے لیے بھی بہتر ہے اور امریکہ کے لیے بھی کہ ایک جو ہے نا پرامن مذاکرات کی طرف آئیں, اور اس کے لیے مڈل گراؤنڈ پہ آئیں. کیونکہ دیکھیں تباہی جو سی ہے نا, تباہی سے کچھ نہیں نکلتا, تباہی سے کسی کے لیے بھی تباہی میں فتح نہیں ہوتی. اب تباہی میں دونوں طرف ہی جو ہے نا نقصان ہوتا ہے. تو مطلب فتح اس میں ہونی چاہیے, امن کی فتح ہونی چاہیے اس وقت. اور جو ہے اور جس طرح میں نے کہا دونوں طرف سے جو اپنی مطالبات ہیں یا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اس میں کئی اوور لیپنگ چیزیں ہیں. تو بالکل ایک جو ہے نا ایک اچھے مذاکرات ہوں, اگر نیک نیتی سے ہوں دونوں طرف, اور اچھے بیچ میں جو ہے نا میڈیٹرز ہوں, جس طرح پاکستان تو اس وقت بہت ہی کلیدی جو ہے نا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کہہ رہا ہے ایجپٹ اور ساتھ میں صاحب آپ کو کیا لگتا کیا ہے, مطلب آپ کا اپنا کہ ایران اس ٹائم جو کہہ رہے ہیں جی بالکل ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے, قابل بھروسہ نہیں ہے, امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, 2 مرتبہ بھروسہ کر کے ہمیں انہوں نے جو ہے بیک سٹیپ کیا ہے. یہ تمام بیانات سننے کے باوجود آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ ایران مذاکرات کی میز پر آئے گا یا مذاکرات کی طرف بڑھے گا؟ جی میرا اندازہ ہے کہ دیکھیں یہ پوسچرنگ تو ہوتی ہے, دونوں سائڈ سے ہوتی ہے, میکسیملسٹ پوزیشنز بھی ہوتی ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایران میں ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ظاہر وہ بھی اس وقت میڈیا رپورٹس بھی ہیں, ویسے بھی آپ کو جو ہے نا
کئی جو ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس وقت جو ہے سپریم لیڈر نے مجتبیٰ وہ تھوڑے سے انجرڈ بھی شاید ہیں جی اور پھر باقی جو لوگ ہیں اس میں تھوڑا سا ہے اس میں اس وقت ایران میں ظاہر ہے کہ پوری لیڈرشپ جو ان کی جو ٹاپ جس طرح آپ نے بھی کہا اور ظاہر ہے ساری دنیا پہ واضح ہے لیمنیٹ بھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں وہاں پہ کئی جو ہے نا پوزیشنز بڑی اہم ہیں صدر پزشکیان تو ہیں ہی لیکن جو اسپیکر ہے وہاں کے اسپیکر کا جو رول ہے وہ ایران میں بالکل مختلف ہوتا ہے باقی ملکوں سے کیونکہ وہاں پہ دیکھیں نا ایک ڈائرکی آف پاور ہے ایک طرف الیکٹڈ ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوتا ہے لیکن دوسری طرف ان کے اوپر ایک اوور آرچنگ جو ہے سپریم لیڈر اور وہ جو سارا ریولوشنری جو سیٹ اپ ہے تو اس میں اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا کوآرڈینیٹ کے بیچ میں اور وہ کافی زیادہ وہ جوہر صاحب ان کا کافی کردار سامنے آ رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی ایک سطح کے اوپر حسن ایران جو ہے وہ نیگوسیشن کا حصہ بن چکا ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیمانڈز پہنچ گئی ہیں اور 5 ڈیمانڈز رکھ دی ہیں ظاہر فارمل نیگوسیشن سے پہلے یہ معاملہ چل رہا ہے ناظرین ایک طرف بات چل رہی ہے ایگریمنٹ کی اور ساتھ ساتھ جو ہے کافی مصدقہ اطلاعات جو امریکہ کے اندر معتبر ادارے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ میرینز جو ہیں اچھی خاصی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں امریکی وہ مشرق وسطیٰ کی طرف جا رہے ہیں 82nd ایئربورن ڈویژن ان کی جو ایلیٹ ہے اس کے کوئی 3-4 ہزار لوگ ہیں وہ ان کو بھجوایا جا رہا ہے جو خرق وہاں پہ آئرلینڈ ہے جو کہ تیل کا وہاں پہ جہاں سے ساری کا سارا سسٹم موجود ہے ایران کا اس کے اوپر قبضے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ 2 مختلف خبریں ہیں اس کے اوپر جو سلیم صاحب سے جانیں گے کہ کتنی حقیقت ہے اس خبر میں ویلکم بیک فاکس نیوز امریکہ کے اندر یہ ریپبلکنز جو موجودہ حکمران جماعت ہے اس کے قریب سمجھا جاتا ہے یہ وہاں پہ جو ادارہ ہے وہ خبر یہ دے رہا ہے کہ یو ایس مووز ایئر بورن ٹروپس میرینز ایز ایران ریجیکٹ سیز فائر ریزنگ گراؤنڈ وار پوٹینشیل کہ وہاں پہ چانسز یہی ہیں کہ گراؤنڈ وار بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے ریپرزنٹیٹیوز نینسی جو میس ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ میں ابھی ایک ہاؤس کی آرم فورسز جو ہے کمیٹیوں سے باہر نکلی ہوں اور میں جو بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی سب سے اہم بیان ایران سے ہمارے سامنے آیا ہے اس حوالے سے محمد باقر صاحب یہ ان کے جو اسپیکر جن کے بارے میں جو صاحب بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ایک ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ مل کے ہمارا جو خرق آئرلینڈ ہے اس کے اوپر حملے کی بات ہو رہی ہے تو اگر ایسا ہوا بوٹس آن گراؤنڈ کی بادشاہت ہوئی تو جو ہم جواب دیں گے اس کو آپ پھر یاد ہی رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر ایک امریکی سینیٹر نے جو بات کی کہ یہ آبنہ ہرمز جو ہے وہ کس وجہ سے بند ہوئی ہے یہ بھی سنیں The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. $2 billion is a lot of money. That's the minimum amount of money that is being spent every single day on this war. There are over a dozen families who are burying their loved ones in the United States, and there may be dozens more if this war continues. Prices are skyrocketing. قطر کی طرف سے ان کا جو وزارت خارجہ ایک انتہائی اہم جو بیان ہے وہ ہمارے سامنے آیا یہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں Iran has been here for millennia. The people in this region have been here for millennia. Nobody is going anywhere. Total annihilation is not an option. No one people's or country will disappear from existence by the wish or whim of any political actor. We will live next to each other. We will be neighbors for the future of humankind, and we have to find ways of living next to each other. This is a very difficult moment. Our country has been attacked. Our sovereignty has been attacked. We have seen the effects on our economy, on the daily lives of people living here, and we don't take it lightly, and we don't see the attacks on our sovereignty as something that we can live with. Now, that said, obviously living next to 90 million people in Iran, a proud people that we have shared the Gulf with for, as I said, millennia, will continue, and we will have to find a way past this. جنگ کی مخالفت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے امریکی سینیٹر کا آپ نے بیان سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے یہ آپ نے بند کیا ہے آپ نے ہرمز اس کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا
اس کے بعد یہ جو قطری فورن منسٹری کی طرف سے بیان آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں سال سے جو ایران یہاں پہ موجود ہے، 9 کروڑ عوام ہے، پرشین گلف کا ایک انتہائی اہم ملک ہے ایران، تو کسی کی خواہش کے اوپر وہاں پہ ہم یہ تبدیلی تو نہیں کر سکتے، بڑا مشکل وقت ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں، اور سارٹ آف اگر دیکھا جائے ان سو مینی ورڈز، جوہر صاحب اپنے آپ کو جو ڈسٹنس کر رہا ہے قطر اس جنگ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جو بوٹس آن گراؤنڈ والی خبر ہے آپ اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں؟ کیونکہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ کام خراب ہو جانا. جوہر صاحب جی یہ بوٹس آن گراؤنڈ بالکل، لیکن اس میں ڈسٹنکشن یہ ہے کہ ایک بوٹس آن گراؤنڈ تو ہوتے ہیں جس میں انویژن کی بات ہوتی ہے کہ کوئی میسو جو ہے نا آپ جو ہے اس چکر میں کہ یہ رجیم چینج کریں گے، پہلے قبضہ کریں گے اور پھر اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے، جو بھی کریں گے یہ اس کی بات تو اس قسم کے تو ظاہر ہے ادھر وہ آ رہے ہیں. یہ مختلف بالکل آپ نے صحیح کہا تھا، ایئر بورن ایک تو ڈویژن ہے، پھر ایک ایکسپیڈیشنری فورس ہے، پھر 2 دوسری یونٹس ہیں، ملا کے 7,000 کے قریب فوجی بنتے ہیں جن کو وہ دنیا کے مختلف کونوں سے اور کئیوں کو امریکہ سے بلا رہے ہیں. لیکن یہ وہی ہیں جس کے بارے میں اپنے کامنٹس میں کافی دن پہلے کہ یہ اسپیشل آپریشنز کرنے کی طرف جا رہے ہیں امریکنز، تو وہ یہ اسی کے لیے ساری جو ہے نا بلا رہے ہیں. اس میں 2-3 پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوسٹ جو ہے اس کا جو اپنا ہرمز کا، تو اس پہ اس میں سے اتریں گے یہ جس طرح ایئر بورن ڈویژن ہے، اور وہ جو ہے پھر انشور کریں گے کہ اس کو سیکیور کریں اور وہاں سے کوئی جو ہے نا اس کو ایران ڈیسٹیبلائز نہ کر سکے. ایک جو ہے پلان یہ بھی ہے کہ جو نیوکلیئر مواد ہے 450 کلو گرام جو اصفہان، ناتاز اور فردو کے جو ان کے 3 سائٹس ہیں وہاں ہے، تو اس کو وہ سیز کرنے کی کوشش کریں، ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ پلان بھی ہوتا ہے پھر اگر مذاکرات کی طرف بات نہیں آتی، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. امریکہ پیس تھرو اسٹرینتھ چاہ رہا ہے کہ میری مرضی کے مطابق یہ سارا معاملہ آگے بڑھے. میری بھی یہ اس کے اوپر رائے ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ بے شک ٹیمپرری کرے لیکن وہ کوشش ضرور کرے گا. بوٹس آن گراؤنڈ کی کاسٹ ہے، وہ کاسٹ بہت بھاری ہے. 38 ٹریلین کے ڈیٹس ہیں امریکہ کے اوپر. امریکہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو مڈل ایسٹ کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے اس کو تو اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے. جو کاسٹ ہے وہ اتنی بھاری ہے کہ اس وقت جو امریکی عوام ہیں وہ زیادہ چیخو پکار ہیں. وہ اگر امریکہ فرسٹ رکھنا ہے آپ نے تو پھر آپ کو ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھنا پڑے گا. اور دیکھیں اب اس وقت پہلے جو ڈیفنس پروڈکشن جس طرح لوگ ان کی پرچیز کر رہے تھے، اب اس کی کوارٹر پرائس کے اوپر چائنیز اکوپمنٹ آ چکا ہے، رشین ہے، دیگر ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی وہ چیز سامنے آ رہی ہے. اب دیکھیں نا جو اکوپمنٹ ہے وہ تو اس طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا. آج کل تو جو وارز آ گئی تو ریموٹ وارفیئر ہے نا. اب بوٹس آن گراؤنڈ والا وارفیئر کا وقت بھی گزر چکا ہے. تو بوٹس آن گراؤنڈ اگر گیا امریکہ تو چوائس تو اس کی اپنی ہے، لیکن اس کی اتنی بھاری کاسٹ ہوگی کہ امریکہ کے لیے شاید پھر سپر پاور رہنا بھی شاید مشکل ہو جائے. یہ بھی آنے والے وقت کے اندر دیکھیں یہ بڑی اس کی کاسٹ ہوتی ہیں. ان کے پاس بیسٹ آپشن جو امریکہ کے پاس اویلیبل ہے وہ نیگوسیشنز، یہاں سے باہر نکلنا. اب امریکہ کی خواہش کیا تھی اصل تو جو دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ یہ اسرائیل کی خواہش تھی کہ امریکہ اگر مڈل ایسٹ سے باہر نکلتا ہے تو جو فائدہ ہوگا وہ کون فل کرے؟ اسرائیل. وہ اس لیے چاہتا تھا کہ ایران کو گرا دیا جائے، ریزسٹنس ختم ہو جائے، اور پھر جناب اس خطے کا جو چودھری بن جائے گا اور جس کو بھی سیکورٹی جو پرووائڈ کرنی ہے وہ ہم پرووائڈ کریں. یہ اس کے عزائم تھے. اسی وجہ سے ابراہیم اکارڈ کی بھی باتیں ہو رہی تھیں. پھر وہ چاہ رہا تھا کہ جی اب دیکھیں نا وہ کیوں کر کے اس کو سیکورٹی دے گا جب اس ملک کے اپنے ایکسپینشن کی جو ہے آبجیکٹیوز ہوں، جو گریٹر اسرائیل کے بارے میں نقشے جناب پھیلا رہا ہو. مطلب یہ بھی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان بہت بیوقوف ہیں یا ان کو عقل نہیں ہے. یہ اس قسم کی سچویشن چل رہی ہے. لیکن بہرحال جی کمنگ بیک ٹو بوٹس آن گراؤنڈ یہ آپ کی نظر میں بڑا مشکل ہوگا. چودھری غلام حسین صاحب جو ایک رائے یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نہیں چھوڑے گا کہ امریکہ کمزور ہو گیا ہے. اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر ٹریلینز آف انویسٹمنٹ ہے، ایک سیکیورٹی امبریلا پرووائڈ کرتا ہے، لہٰذا وہ کوئی ایسا کام ضرور کرے گا جس سے وہ ایک ٹرافی لے کے نہ بتائے دنیا کو کہ پریزنٹ کے ہم اب ہو کے نکلے ہیں. وہ آبنہ ہرمز کے قبضے کی شکل میں ہے، وہاں پوسٹیں لگا لیں، خرگ آئی لینڈ کے اوپر ٹیمپریری کوئی پوسٹیں لگا لیں، یا پھر یہ جو 3 جو سلیم صاحب نے بتائی 3 جگہ، نینتیز ہے، اصفہان ہے، فردو ہے،
وہاں پہ کوئی ٹیمپریری آپریشن کر کے. چوہدری صاحب آپ کی رائے؟ سر بات یہ ہے کہ پہلے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ان کی نیوی ختم کر دی, ان کی ایئر فورس ہے نہیں ہے, ہم دندناتے پھر رہے ہیں, ان کی تباہی کر دی ہے, وہ نیوکلر کا بھی ان کا ختم ہے, میزائل سسٹم بھی ہم نے ختم, اور ان کی رجیم بھی ختم ہے, وہاں تو کوئی پتہ ہی نہیں کون ہے کیا ہے. بھائی تم اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ بوٹس آف آن گراؤنڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, خاور صاحب آپ سے بہتر اور جوہر سلیم صاحب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا تو کئی گنا زیادہ نقصان ہوگا امریکہ کا, اور جو وہاں سارے علاقوں سے اپنی اڑ کے اور جہاز بھگا کے, اور کئی جہاز ان کے ڈوب بھی گئے ہیں ابھی تک, تو پورے ان کے نقصانات جو ہیں اسرائیل اور امریکہ کے وہ سامنے آ نہیں رہے. تو بوٹس اور گراؤنڈ کا مطلب ہے کہ امریکہ ہزارہا فوجیوں کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے. وہ ہوتا ہے اس وقت جب ڈیسیمیٹ ہو جائے ایران, وہاں ان کا کوئی ریسٹ نہ کرنے والا, جس مرضی آتے جائیں پھرتے ہو. ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نہیں. جتنی میزائل اٹیکس اور ڈرون ہٹس ایران کر رہا ہے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. امریکہ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایران اس خطے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا ہے. وہ امریکہ کی شکست کو انہوں نے ثابت کر دیا ہے. امریکہ اس کو تسلیم کرے یا کچھ اور تباہی کو دعوت دے, اٹ از میٹر آف ٹائم. آپ جو ہیں بالکل صحیح, اس جنگ سے بچے رہیں, یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے. ہم بہت کوشش کریں چوہدری صاحب, ہم پاکستان نے شروع دن سے یہی کوشش کی ہے, ہم بچے رہیں. کل 27 جو ہے مارچ ہے, 5 دن کی ڈیڈ لائن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ختم ہونی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا آگے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جو ہے جوہر سلیم صاحب, انڈس واٹر ٹریٹی اپریل 2025 پہلگام واقعہ, اس کے بعد سے یونیلیٹرلی اس کو انہوں نے ختم کیا ہوا ہے. انڈیا نے انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, اس کے اوپر جنیوا کنونشن موجود ہے, ڈفرینٹ انٹرنیشنل کنونشنز اس کو سیکیور کرتی ہیں, گارنٹی کرتی ہیں. جو ہے یو این کے جو ریپورٹیر ہیں ان کی ایک خاص رپورٹ ہے اس کے اوپر کہ یہ جو بھی کر رہا ہے انڈیا غلط کر رہا ہے. پاکستان کو اب اس حوالے سے مزید کیا کرنا ہے, کیا اقدامات اٹھانے ہیں, کیونکہ ود ایوری پاسنگ ڈے دس میٹر از بیکمنگ سیریس فار آور سیکورٹی ڈیفینیٹلی, اور ہم اس کو بالکل اناٹینڈڈ نہیں چھوڑ رہے. جوہر صاحب. جی بالکل, آج تو ورلڈ واٹر ڈے بھی ہے, بالکل صحیح, اس موقع کی مناسبت سے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. دیکھیں یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, یہ تو جب بھی آپ پانی ملکوں کے بیچ میں, اور دنیا میں ظاہر ہے دریا بہت سے ملکوں کے بیچ میں ہوتے ہیں, دریا تو باؤنڈریز نہیں دیکھتے, تو اس میں پھر ایک جو ہے نا ٹرانس باؤنڈری واٹر گورننس کے اصول ہوتے ہیں, انٹرنیشنل لاز ہیں اس میں پھر معاہدے کیے جاتے ہیں, وہ بائنڈنگ ٹریٹیز ہوتی ہیں. اور اس میں جو سب سے پہلا اصول ہے اس کو کہتے ہیں جی پاکتا سنت سرواندا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹریٹیز ہیں آپ وہ ان کو پرفارم کریں, وہ ان کے جو بھی اس ٹریٹی کے تحت آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس کو پورا کریں, اور وہ ٹریٹیز جو سی ہیں اس کو جب ایک بار ہو جائے تو پھر وہ چلیں, یہ نہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا بھی رخ نہ ڈالیں. تو یہ اچھا, پھر اسی طرح جس طرح آپ نے بھی بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں اگر یہ ٹریٹی کس کے بارے میں, پانی کے بارے میں. پانی تو واٹر از لائف, پانی کا مطلب ہے کہ ہیومن سیکورٹی بھی اسی پہ جو ہے نا ساری ڈیپینڈ کرتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے واٹر سیکورٹی کی اگر بات کریں, فوڈ سیکورٹی کی بات کریں, آپ کی ایگریکلچر کی بات کریں, آپ کی اوور آل اکانومی کی بات کریں, پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آج کل یہ جو کلائمیٹ چینج کے سارے ایشوز ہیں اس کی وجہ سے اس ریجن میں تو وہ سارے جو ہے نا گلیشیئرز بھی میلٹ کر رہے ہیں, بہت زیادہ جو مسائل ہیں ڈیفارسٹیشن کے اور یہ سارے. تو اگر اس ٹریٹی پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر تو ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. آلریڈی بھی یہ سارے مسائل ہیں. تو اس لیے, اور انڈیا جو ایک بہت ہی خطرناک وہ کھیل رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ویپنائز کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو. اب وہ اپر ریپیرین ہے, جس کا مطلب ہے کہ ظاہر اپ اسٹریم وہ پانی جو اوپر سے نیچے جاتا ہے, جو اپر ریپیرین کنٹری ہوتا ہے وہ اس کے فرائض ہوتے ہیں, اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اور وہ اسی ٹریٹیز میں ساری بڑی ڈیٹرمن کیے جاتے ہیں, پوری طرح سے ڈیلیمیٹ کیے جاتے ہیں. اس واٹر ٹریٹی کو اگر جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ابینس میں کر دیا, اور کس بیسس پہ کیا کہ یہ پہلگام کا واقعہ ہو گیا, ابھی تو بہانہ بنا. اور اس پہ آپ نے یہ بھی صحیح کہا کہ جب یہ مسئلہ گیا آربیٹریشن کاؤنسل میں گیا بے شک, یا یو این ریپورٹوار میں, تو انہوں نے اسٹریٹ خبر کہ انہوں نے تو انڈیا کو ڈیڈ لائن دی 15 دسمبر تک کی کہ آپ اپنا جواب داخل کرائیں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو انابینس کر دیا. یہ تو انابینس ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو ٹریٹی ہے یہ تو آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں.
اور آپ جو ہے نا کسی طرح سے بھی آپ یونیلیٹری ودرا نہیں کر سکتے، اور انڈیا ابھی تک خاموش ہے، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس کے اوپر اپنا. تو یہ جو ہے نا یہ ایک ایسا معاملہ، پاکستان اس پہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں پاکستان ایک تو یہ ہے کہ اس پہ جو ہمارے جو لیگل ریکورس ہوتا ہے، ایک تو سب سے پہلے اس کے ٹریٹی کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز ہوتے ہیں کہ جی اگر ایک ملک اس میں نہیں کرتا، اس پہ عمل پیرا ہوتا، تو اس کے اندر کے جو میکنزمز ہیں، اور 3-4 قسم کے ہیں ڈس واٹرز ٹریٹی میں. پاکستان آلریڈی وہ میکنزم جو ہیں وہ سارے انووک کر چکا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل ظاہر لیگل ریکورس ہے، جس کی وجہ سے رولنگز آئیں، 2 جگہ سے رولنگز آ چکی ہیں انڈیا کے خلاف. لیکن جو صاحب وہ انڈیا تو مان تو نہیں رہا، مس نہیں ہوا سر، مس نہیں ہو رہا. مطلب ایز اے فائنل ریزورٹ پھر ہمارے پاس آپشن کیا رہ جائے؟ ہاں بالکل، یہ سوال ہے. پھر ہم جو ہے وہی کام کریں جو کہ امریکہ نے سٹارٹ کر دی ہے. ہم تو نہیں دیکھیں ہم نے تو دیکھیں ہم نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ، تو پاکستان تو ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، وہ تو ہم نے نہیں کرنا. سب سے پہلے یہ سارے جو ہے نا آپشنز ہم نے وہ ایکسرسائز کرنے ہیں. اس میں ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کا پوری دنیا کے ساتھ ہم اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں. ایک پریشر جو ہے نا انٹرنیشنل پبلک اوپینین کا جنریٹ ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں ساتھ ہی ساتھ پاکستان بڑا واضح کہہ چکا ہے اس کے اوپر کہ اگر انہوں نے ایک تو چیز کی، ایک تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹریٹی کو ان ابینس رکھ دیا، لیکن اگر آپ ایکچوئل جو ہے نا کوئی ایکشن ایسے ہی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جو ہے نا آپ پانی روک لیتے ہیں یا کوئی اور ایسا کرتے ہیں چیز، تو پھر تو پاکستان کہہ چکا ہے کہ ہم اس کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے ایز این ایکٹ آف وار. ٹھیک ہے نا جی. تو پاکستان کی پوزیشن اس پہ بہت ہی واضح ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ کوئی جو ہے بالکل ایسکلیشن کی طرف جائے. جو ہے ایمبیسڈر گور، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین میرے خیال میں حسن جو بات جس وقت پاکستان کی پوزیشن ایمرج ہوئی ہے نا، ہماری جو ڈپلومیٹک پریزنس تھا ساری دنیا کے سامنے، اللہ کرے یہ ایران اسرائیل کا معاملہ حل ہو، تو میرے خیال میں ہم پاکستان کو پھر دنیا ان ایشوز لے کر آنا چاہیے، اور ڈپلومیٹکلی خاص طور پر اس کو امریکہ کو اگریسولی اس کو پرسو کریں، فالو کریں. اور اب دیکھیں یہ فائدے میں ہے انڈیا کے بھی. اگر یہ ایشوز پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان جو یہ اگر ہو جاتے ہیں تو دنیا کے امن کو خطرہ ہے، کیونکہ دونوں نیوکلیر اسٹیٹ ہیں اور دونوں کی پاپولیشن زیادہ ہے. تو یہ انڈیا کے بھی مفاد میں ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے، اس خطے کے مفاد میں ہے، اور پورے خطے کی معیشت کے مفاد میں ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آج پریزیڈنسی میں ایک انتہائی اہم بیٹھک ہوئی ہے. اس بیٹھک کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں، خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں.